आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन हमेशा की तरह आप खुशहाल होंगे, आबाद होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुशहाल रखे, आबाद रखे, गमों परेशानियों से हमेशा दूर रखे और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। तो नाज़रीन आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जब जो इंसान इस्तिग़फ़ार करना शुरू करता है तो जब उसका इस्तिग़फ़ार कबूल होना शुरू हो जाता है तो कौन सी ऐसी निशानियाँ या एक निशानी कुछ ज़ाहिर होती है, तो वो सिर्फ़ वक्त होता है नाज़रीन कि आप कहीं जो है ना बेसब्रेपन का मुज़ाहिरा करके उस ज़िक्र को कहीं छोड़ ना दें। आपने अपने ज़िक्र को जारी रखना है। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा आप दिल से एक बार कर लें, इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ दुख जो है ना वो दूर हो जाएंगे। इंशाल्लाह आप दुआएं दोगे। तो इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में मैं खुद जो अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह इस्तिग़फ़ार किया और क्या निशानियाँ ज़ाहिर हुई, किस तरह यानी कि मेरी ज़िंदगी में जो है ना तब्दीलियाँ आई और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी जो पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल थी वो आसान कर दी। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। इंशाल्लाह आपकी भी जो परेशानियाँ हैं, आपकी भी किसी भी तरह की परेशानियाँ हैं, घरेलू परेशानियाँ हैं, जॉब के हवाले से हैं, रिज़्क़ के हवाले से हैं, आपकी ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरे हैं, कुछ आपको सुझाई नहीं दे रहा, लोगों ने आपको परेशान किया हुआ है, वो अपने हैं या बेगाने हैं, शोहर है या बीवी है, या फिर ससुराल वाले हैं या फिर मैके वाले हैं, यानी कि कोई अपने बहन भाई भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर बीमारियां जो है ना इंतहा कर चुकी हैं और इस तरह की बीमारियां हैं कि पैसे यानी कि लगते जाते हैं और इंसान जो है ना वो पस्ती की तरफ चला जाता है, यानी कि गुर्बत की दलदल में भी धुंसा जा रहा है, लेकिन ना वो जो गुर्बत वो टलने का नाम ले रही है और वो ना बीमारियां जान छोड़ रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आप जिक्र करें इस्तिग़फ़ार का, इंशाल्लाह आप जो है ना हर तरह की बीमारी पे भी काबू पा लेंगे, आप अपनी जो दुनियावी हर मुश्किल पे भी इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। तो नाज़रीन ये इस्तिग़फ़ार बहुत ही पावरफुल जो अमल है नाज़रीन, इसके साथ मैंने ही नहीं यानी कि हर बंदा वो जिसने इस्तिग़फ़ार किया है उसने अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल पे काबू पा लिया है। लेकिन ये कि जो तसव्वुर के साथ करते हैं, यकीन के साथ करते हैं, अपने अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए करते हैं और जो साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है ना मोहब्बत से दुरूद व सलाम भेजते हैं, तो उनकी तो फिर मुश्किलात जल्दी ही नाज़रीन टलना शुरू हो जाती हैं। थोड़ा मुश्किल ज़रूर लगता है, सब्र रखना पड़ता है, इंसान बेसब्रा हो जाता है, यानी कि ज़िक्र करता है, वो परेशान हो जाता है कि मैंने तो इतनी मरतबा कर लिया है, या मैंने इतनी मरतबा कर लिया है, या मैंने इतने हज़ार मरतबा कर लिया, इतने लाख कर लिए, करोड़ कर लिए, लेकिन मेरी मुश्किल क्यों नहीं आसान हो रही। तो नाज़रीन ये जो ज़हन से एक बात निकाल दें, आप ज़िक्र जो है ना सिर्फ़ अपने रब को खुश करने के लिए करें। आपकी मुश्किलात तो हैं, आपकी बीमारियाँ तो हैं, लेकिन आपने जो है ना अपनी मुश्किलात दूर करनी तो हैं, लेकिन आप अपने रब को राज़ी करें, अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह देखिए जब इस तरह से आप ज़िक्र करेंगे तो आप मुझे दुआएँ देंगे कि आपका ज़िक्र जो है ना वो कबूल होना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता जो आपका जब आपका दिल दिमाग जो है वो अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब आपका कनेक्शन मज़बूत होगा, राबता जो है ना वो ऑनलाइन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी से फिर वो तमाम मुश्किलात, तमाम बीमारियाँ, तमाम जो हैं गुर्बत के मुश्किल हालात, नामुमकिन काम मुमकिन की तरफ और आपकी हर जो मुश्किल है वो जल्दी हल होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए नाज़रीन मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं। आप वीडियो को गौर से सुनें, स्किप ना मत करिएगा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो नाज़रीन जब अल्लाह जो है ना आपकी किस्मत बदलना चाहता है तो 3 निशानियाँ या 1 निशानी इनमें से 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है जो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये 3 निशानियाँ या इनमें से 1 निशानी भी ज़ाहिर हो, तो कोई सी जो 1 निशानी ज़ाहिर होने लगे तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी और खुशखबरी की बड़ी बात होगी, क्योंकि ये निशानी वो निशानी है जो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कि अब अल्लाह ताला जो आपकी किस्मत बदलने का फ़ैसला फ़रमा चुके हैं। बस आपकी किस्मत बदलने
یہی والی ہے۔ تو ناظرین یہ جو زندگی کا دستور ہے نا، یہ دکھ والی زندگی جو ہوتی ہے اس میں نیند نہیں آتی انسان کو، اور جو خوشی والی رات ہے اس میں انسان سے سویا نہیں جاتا۔ تو اگر دشواری کے بعد آسانی ہے اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی جو آسان ہوگی، مگر یہ وعدہ ضرور کیا ہے ناظرین کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، یہ مشکل وقت بس وقتی ہوتا ہے۔ جب اللہ نے آزمائش دی ہے تو اسے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ سے جو نا اس کی طرح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا تعلق بناؤ کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکے اور تم رو رو کے اپنی بات منوا لو۔ ایک دن جو ہے نا یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑا، اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا۔ تو جس انسان کا اس بات پر ایمان ہے ناظرین کہ میرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا، اب آگے میرے اختیار سے باہر ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، تو ایسے انسان کو کبھی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ ناظرین غم اور صدمہ ضرور ہوتا ہے لیکن پریشانی اور ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی، دل مطمئن ہوگا۔ اگر لوگوں کا ایک اور سوال ہوتا ہے، ناظرین کرتے ہیں کہ کیا قسمتوں کا بدل جانا اور تقدیروں کا پلٹ جانا ممکن ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے کوئی اشارے ظاہر کرتا ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدلنے والے ہیں؟ تو ناظرین یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی قسمت بدلنا چاہتا ہے نا تو اسے کچھ اشارے بھی ضرور ظاہر کراتا ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ، ہر آن بدلاؤ آتا رہتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ قسمتیں اور تقدیریں بھی بدل جایا کرتی ہیں، مگر جو ہے نا آپ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے انسان جو خیالات تیرے دل میں گزرتے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، اور جان رکھو زمین و آسمان تک اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی دخل نہیں کہ وہ کسی کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے۔ اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں یہ بے مقصد پیدا کیا گیا اور تمہیں تمہارے حالوں پر چھوڑا ہے؟ سن رکھو وہ اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے درخت اگاتا ہے، وہی جاندار کو جو ہے نا بے جان سے نکالتا ہے۔ جانتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہت بہتر ہوگا۔ تو ناظرین اور یہ جو خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی کے لیے ہی دی تھی۔ تو ناظرین ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کاتب تقدیر ہے وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر پھر سے لکھتے تو وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے اور جسے چاہے انجام میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی خدا ہے جو تمہاری قسمتیں بناتا اور بگاڑتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، لہٰذا بندے کو اسی سے دعا اور اسی پہ پورا توکل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ جو آپ کا مقدر ہے نا وہ آپ کی زندگی نہیں بناتا بلکہ آپ کا جو توکل ہے نا وہ آپ کی زندگی بناتا ہے، اور جو درد آپ محسوس کرتے ہیں وہ ایک میسیج ہے، انہیں غور سے سنیں۔ جس طرح کوئی خزانہ جو ہے نا سانپ کے بغیر، یعنی کہ بغیر کوئی پھول جو ہے وہ کانٹے کے بغیر نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے نا کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہوتی۔ بلندی پر جانا جو ہے ناظرین بہت مشکل ہوتا ہے، جبکہ راستے پر چلنا شروع کر دیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ راستہ جو ہے نا آسان جو ہے نا لگنے لگ جاتا ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے زندگی جو ہے نا گر کر اٹھنے کا نام ہے، قسمت تب ہی انسان کی بدلتی ہے جب انسان گر کر کھڑا ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا آپ خود کو کمزور کیے بغیر اپنے حصے کا کام کیے جائیں اور باقی اس کے منصوبہ ساز پر چھوڑ دو جو کاتب تقدیر ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی اس کی برائی پر بھی، اور یہاں تک کہ یقین کرے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔
وجہ سب کی نظروں سے دور آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تو ناظرین کسی گہرے مقصد اور گہرے پوشیدگی کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو تمہارا حق پر قائم رہنا اس بات کا اشارہ ہے کہ تمہاری قسمت بھی پلٹنے والی ہے۔ جب اللہ کسی انسان کی قسمت بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ، اس کی ترجیحات اور اس کی نظریات میں جو ہے نا بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن کی روشنی تمہارے دل کو منور کرنے لگے اور تم اپنے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی تاریکی کو اپنے علم و عقل سے نہیں بلکہ اللہ کے نازل کردہ ہدایت کے مطابق روشن کرنا شروع کر دو تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ کاتب تقدیر پھر سے تمہاری قسمت لکھنے والا ہے اور آپ کی جو زندگی کے سارے ٹیڑھے راستے ہیں وہ سیدھے اور صاف کرنے والا ہے۔ تو ناظرین جان رکھیے کہ عرش والا جو ہے نا آپ کا دل اور عمل دیکھتا ہے، اور جو دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے اور تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ تو ناظرین جو اللہ کسی کی قسمت جو ہے نا پلٹنا چاہتا ہے تو اس کی بہترین نشانی یہ ہے کہ وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اور خاص طور پر جب تم دعا کرتے ہو تو جان رکھیں کہ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے، اور جب دعا فیصلہ کن مراحل میں داخل ہوتی ہے تو تقدیر اور قسمت کو بدل دیتی ہے، اور اس کے لیے مقدر کا مرنا کیا مشکل ہے بات ہے۔ تو ناظرین جس نے مشرق اور مغرب پڑھ رکھے ہیں تمہاری قسمت جگانے کو تو اللہ کا نام ہی کافی ہے، ہزاروں غم کو مٹانے کے لیے اللہ کا نام ہی کافی ہے۔ توکل اگر جو موسیٰ جیسا ہو تو قسمت جو ہے نا یوسف کی طرح بدلتی ہے۔ تو قسمت سے ناظرین مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ سے جو ہے نا بڑے بڑے گمان ہمیشہ رکھتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ کہ جو گہرا یقین تم نے اللہ پر کیا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معجزے تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے ناظرین تو ہر مومن کیا جو ہے نا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ وہ تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہے، لیکن اس ایمان کا جو اثر عموماً اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا، اور اس عقیدے کا جو ہے نا وہ احتضار نہیں رہتا اور اس کی طرف دھیان نہیں رہتا انسان کا نا، تو جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تم اس عقیدے پر ایمان لے آئے تو اس عقیدے کو اپنی زندگی کا جزو بھی بناؤ، اس عقیدے کا دھیان پیدا کرو، اس کو یاد رکھو، اور جو بھی واقعہ پیش آئے اس وقت اس کو تازہ کرو تاکہ میں اللہ کی تقدیر پر ایمان لایا تھا، اس لیے مجھے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ یہی فرق ہے ایک عام آدمی اور اس شخص میں جس نے صوفیہ کرام کے زیر تربیت اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی ہو۔ تو ناظرین اس عقیدے کو جو ہے نا اس طرح حال بنا لیں، یعنی کہ اس طرح اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ جب کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اس وقت جو ہے نا اپنے اللہ پر توکل کریں، اور اس وقت جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، آگے ہمیں جو ہے نا اس کے اندر چوں چراں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ناظرین اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے جو ہے نا ہمارا عقیدہ حال بن جاتا ہے، اور جب یہ حال بن جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے عقیدے کو جو ہے نا ہم سب کا حال بنا دے۔ تو چنانچہ جو ہے ناظرین آپ نے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو آپ نے کبھی بےتاب اور بے چین اور پریشان نہیں دیکھا ہوگا، ان کے ساتھ کیسا ہی بڑے سے بڑا ناگوار واقعہ پیش آ جائے اس پر ان کو غم تو ہوگا، لیکن بےتابی اور بے چینی اور پریشانی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ تو ناظرین جب یہ آپ کو چیزیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں، یہ میں نے جو آپ کے ساتھ ذکر کی ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی مشکل ختم ہونے والی ہے، آپ اللہ کے نزدیک ہو رہے ہیں، اب آپ کو کوئی غم جو ہے نا وہ غم نہیں لگتا، کوئی پریشانی نہیں لگتی، تو ناظرین آپ استغفر اللہ کا جو ہے نا کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، آپ صرف استغفر اللہ کا کر رہے ہیں، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی کہ اس طرح کی اور بہت ساری دعائیں ہیں جو استغفار کی ہیں وہ آپ ذکر کر رہے ہیں،
تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی غم جو ہے نا میرے لیے غم نہیں رہا، کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کو فیل نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ جو ہے نا آپ کا صبر جو ہے نا وہ پہاڑ جیسا بن جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے نزدیک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی جو ہے نا ہر دعا کی قبولیت ہوگی، میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں۔ ناظرین میں نے بھی اسی طرح کیا تھا، ایک ٹائم مجھے ضرور لگا تھا، لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ میرے سامنے کوئی پہاڑ جیسی بھی مشکل آ جاتی ہے نا، تو مجھے لگتا ہے میں ایسے یعنی کہ صبر کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں کہ مجھے فیل نہیں ہوتا کہ وہ غم ہے یا پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا حوصلہ دے دیتے ہیں، تو یعنی کہ اس کے اوپر صبر کر لیتی ہوں میں۔ تو جب میں صبر کر لیتی ہوں تو جو بندہ اگر کوئی پریشانی دینے والا ہے یا پھر کسی اور طرف سے اللہ کی طرف سے آپ کو پریشانی آتی ہے نا، تو پھر جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے اللہ کے حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، تو یقین کرے وہ چند سیکنڈز میں جو ہے نا دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ناظرین الحمدللہ میں نے جب بھی دعا مانگی ایسے ہی مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر پریشانی سے مصیبت سے ایسے ہی نکالتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یا بندی جو مجھے پریشان کرے کسی بھی وجہ سے، باتوں سے، ہم گھر میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی جاتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، بہت ساری ہم یعنی کہ پبلک پلیس پہ جاتے ہیں، تو کوئی آپ کو اریٹیٹ کرے ناجائز، یعنی کہ آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہوں تو انشاءاللہ جو اس کا جو ہے نا ریورس گیئر لگتا ہے۔ یہ تب ناظرین ہوتا ہے جب آپ اپنے جگہ پہ بالکل صحیح ہیں۔ تو میں نے اس طرح استغفار کیا ہے ناظرین، اور میں نے جو ساتھ ہے درود ابراہیم کی جو وہ کثرت کی ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی میرا جو ہے نا 1.25 کا جو ہے نا درود ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ جاری ہے، اور ساتھ میں جو میں استغفار بھی کرتی رہتی ہوں۔ تو الحمدللہ جو نا کام کسی کام کے لیے سوچتے ہیں، جو چاہتے ہیں نا کہ یہ ہونا چاہیے، وہ بندوں کے کہنے کی بجائے جو ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ راستہ بالکل سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین اسی لیے میں آپ کو سکھا رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو چیزیں باتیں آپ کو ویڈیو میں بتا دی ان کو غور سے سنا کریں اور ان پر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی ہر مشکل ٹل جائے گی، کیونکہ مشکلات تو ختم نہیں ہوتی جب تک زندگی آتی رہتی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو صبر دیتے ہیں آپ کو اس مشکل سے نا آسانی سے نکال لیتے ہیں، جو پھر آپ مانگتے ہیں آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیے نا بابا بلے شاہ بھی فرماتے ہیں نا کہ کڑا ٹاک مشوق دی ادوں چڑھدا دکھ آویاں دے سوے پہلاں، تو رب ملنی تھی ادوں ملدا پہلے مرنی تھی مرے پہلا۔ ناظرین سوری اگر مجھے شعر سنانے میں کہ میں غلطی کر گئی ہوں، کیونکہ جو مجھے شعر ہے نا وہ مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں رہتے، تو میں نے سنانے کی کوشش کی، لیکن اس کا مفہوم جو ہے نا وہ میرے ذہن میں ہے کہ انسان کو جب کچھ حاصل ہوتا ہے نا تو وہ ایسے ہی نہیں اسے حاصل ہو جاتا ہے، اس کو وہ ایک بڑے یعنی کہ سخت قسم کے پروسیجر سے گزر کے جو ہے نا یعنی کہ وہ کندن بنتا ہے جو دوسروں کے لیے پھر مثال بنتا ہے۔ تو ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو نا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، انشاءاللہ آپ اس طرح جو ہے نا لگن کے ساتھ جو ہے نا اور جو پیار سے محبت سے جو ہے نا آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی تمام پریشانیاں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ۔ اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، جتنے بھی میرے ناظرین ہیں، ویورز ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو نہیں بھی ہیں، جو واچ کرتے ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان سب کی مشکلات آسان کر دے، میں جس راستے پہ ان کو لگا رہی ہوں ان کو اس راستے پہ لگا دے اور ان کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ ذکر بھی کریں، اور اس ویڈیو کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ جو ہے نا دوسرے جو پریشان حال لوگ ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر اور سمجھ کر جو ذکر شروع کریں اور صبر رکھیں تو حمل رکھیں، تو انشاءاللہ ان کی بھی مشکلات آسان ہوں گی۔ جب ان کی مشکلات آپ کی وجہ سے آسان ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات آسان کر دے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اب اجازت، ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔